अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। काफ़ी सीरियस सिचुएशन हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर। एक तो रीजनल इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद, असैसिनेशन के बाद रीजन में जंग का भी बड़ा सा ख़तरा हुआ है। और अब तो ये ख़बरें आ रही है अमेरिकन मीडिया कि जो रूहानी पेशवा हैं ईरान के, उन्होंने शायद इसराइल पे डायरेक्ट अटैक का ऑर्डर भी कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग रीजन में इधर भी फैल सकती है, और अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना भी हुआ, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हमारी मैशत पे होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस कंसर्न। लेकिन विद इन पाकिस्तान जैसे पहले ही शायद झगड़ों की कमी नहीं है। जुडिशरी का देखें, एग्जेक्टिव सा क्लैश है, एग्जेक्टिव का जुडिशरी क्लैश है, जुडिशरी का फ़ौज से क्लैश है, फ़ौज का जुडिशरी से क्लैश है, फिर फ़ौज और इमरान खान आपस में एक दूसरे के गले पे हैं, फिर सिमिलरली इमरान खान का इनके साथ क्लैश है, गवर्नमेंट के साथ, एलाइज के साथ। हर इंस्टीट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है। माजी में होता था अगर गवर्नमेंट का झगड़ा हुआ फ़ौज के साथ तो सदर ने कोई रोल प्ले कर दिया, अगर सदर और जुडिशरी का झगड़ा हुआ तो फ़ौज ने रोल प्ले कर दिया। वो कैप्स यूज टू गो अराउंड। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर, पिछले दिनों उन्होंने जब एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखें अक्टूबर एक सॉर्ट ऑफ मेल्टडाउन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन भी है, और ये अक्टूबर नवंबर में बड़ा कुछ हो सकता है। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा एक डिबेट शुरू हो गई, क्या ये लिंक्ड है क्योंकि अक्टूबर में रिटायर होंगे सिटिंग चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब, एक नई कमांड आएगी जिसको समझा जाता है कि वो सिंपैथेटिक है। और आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त डेफिनेटली जुडिशरी हर लेवल पे सिंपैथेटिक है। एज़ वी स्पीक आज रऊफ़ हसन साहब का भी बेल आउट हो कर लिया उनको सेशंस जज ने। हमने सनम जावेद जैसे हाई प्रोफाइल केस में देखा ड्यूटी जज ने फैसले भी सुना दिए, होता नहीं था इस तरह। सो एक क्लियर जंग चल रही है हर तरफ। फिर उस पर ख्वाजा साहब ने कल एक इंटरव्यू में एक और किस्सा सुना के और एक एंगल खोल दिया जब उन्होंने कहा कि फैज़ ईसा साहब को हम मिले और जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा के ससुर के घर में, और वहाँ पे हमने इनको कह दिया हम उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं सब कुछ। और उन्होंने आगे से बताया कि ठीक है आप जून 2019 में गवर्नमेंट ले पंजाब की, दिसंबर में सेंटर की तैयारी करें, और द होल थिंग और एक नई बहस छिड़ गई है। तो हमने कहा फिर ख्वाजा आसिफ साहब को रिक्वेस्ट करते हैं वही आ जाएं और हमें भी कुछ बता दें कि क्या। तो ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। आपको चैन नहीं है विदाउट किसी कंट्रोवर्सी में आए हुए, मतलब क्या प्रॉब्लम है? कोई सियालकोट का मसला है, की मसला है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कोई 34-35 साल हो गए मैं सियासती पार्लीमेंट्री च। 4-5 बंदे ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਰੇ ਗਏ ਸਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਸਨ। ਤੇ whatever I am today, so you have to take the responsibility or culpability ਜਿਹੜੀ lies with you and few other friends, you know. लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, सबसे पहले तो आपने जो बात की है, देखें हमें लंदन बुलाया गया और उसमें एक फ़ैसला हुआ जो सबको पता है। फ़ैसला हुआ कि जी जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे वोट देना, और उसमें बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि उसमें हम कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे एंड वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये नवाज शरीफ साहब ने बुलाया आपको लंदन? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया था। ओके। और शहबाज शरीफ साहब के साथ एक लंबी मीटिंग हुई और उसके बाद जो है हम बड़े मियाँ साहब को मिलने गए। 15-20-25 मिनट की मीटिंग थी। मैं वहाँ से वापस आया तो आपको भी पता है बड़ी अच्छी तरह कि जनरल एजाज अमजद साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ जो है गोज़ बैक टू 1972, जब वो 10 ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर थे सियालकोट, और मैं बैंकर था उनका। उनके छोटे भाई के साथ मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेरे प्रीफेक्ट होते थे हॉस्टल के साथ, उनके साथ भी बड़ा ताल्लुक़ है। आज भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी सेहत ख़राब रहती है। तो मैं उनके घर मेरी मुलाकात जनरल फैज़ से हुई। उन्होंने कहा जी कि आप ने क्या फ़ैसला किया है, लंदन गए हुए थे आप? मैंने कहा फ़ैसला यही हुआ है कि हम इस पे वोट देंगे।
اینڈ انہوں نے کوئی اس طرح سوال پوچھا کہ اس کے بدلے میں، تو میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، وی آر جسٹ ڈوئنگ اٹ، کوئی اس میں کوئی ہمارے سودے بازی جو ہے قطعی طور پہ نہیں ہے، بالکل ایبسولوٹلی زیرو، میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں آپ نے جو نہیں کوئی ان ریٹرن مانگنا تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہم آپ کو جون تک جو ہے نا پنجاب میں، بیکاز وی ہیو ہیڈ انف آف ہیم، پنجاب جو ہے جون میں اور بائی اینڈ آف دس ایئر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہم اس کو فارغ کر دیں گے۔ اتنی بات ہوئی ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ اس کے بعد میں اٹھ کے وہاں پہ چلا گیا، وہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وائی یو ہیڈ انف آف ہیم، کوئی ایسی بات میں نے بالکل نہیں، بیکاز میری مینڈیٹ نہیں تھی اور نہ میں کسی ڈسکشن میں انوالو ہو کے، ڈسکشن شروع ہو جائے تو پھر بندہ کوئی کسی کو لوز ڈیلیوری بھی کر لیتا ہے، کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جو جس کی کوئی نہیں۔ تو جب ان کا سوال تھا کہ کیا فیصلہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے بات انہوں نے بھجوائی تھی ادھر، تو ہاں یہ بات اس طرح تھی کہ یہ بات آلریڈی آن ٹیبل آ چکی ہوئی تھی، تو obviously we had to take a decision، تو ڈیسیژن وہاں پہ لیا گیا۔ ان کی طرف سے اگر بات آئی ہوتی تو پھر تو کوئی سودے بازی ہوئی ہوتی نا، کہ بھئی آپ نے یہ کرنا اور ہم نے یہ کرنا۔ تو آپ کو لندن میں بتایا میاں صاحب وغیرہ نے کہ کیوں فیصلہ کیا یہ؟ نہیں، وہ ہمارا 13 وہاں پہ ساتھی تھے اس میٹنگ میں، کوئی ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ لیجسلیشن، سب کو پتا تھا کہ یہ لیجسلیشن آ رہی ہے، اٹ واز آلریڈی ان دا میڈیا اینڈ ایوری تھنگ، دیٹ از آل۔ آپ کا اتنا لمبا ایکسپیرینس ہے آرمی سے ڈیل کرنے کا، یہ پورٹ فولیو آپ کا لگتا ہے فیوریٹ پورٹ فولیو بنا دیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے بلکہ ایک آرمی چیف کے موقع پہ تو آپ اسی دن اپوائنٹ ہوئے تھے ڈیفینس منسٹر۔ جی، جنرل رحیل کے اپوائنٹمنٹ والے دن ہی میں اپوائنٹ اسی دن آپ اپوائنٹ ہوئے، دیٹ واز مائی فرسٹ جاب ایز ڈیفینس منسٹر۔ سو یو آر پریوی کہ ہم نے سنا کہ بعد میں راحیل شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی ایکسٹینشن لینے کی، کہ مجھے ڈائریکٹ اس کا کوئی نالج نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ آپ نے سنی ہے بات ایسی؟ بہت دفعہ سنی ہے کہ، لیکن جو حالات جس طرح وہ سموتھلی جنرل رحیل صاحب کی ایگزٹ ہو گئی، اس کے بعد نئے آرمی چیف جنرل باجوہ آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اتنا ٹربولنٹ وہ ٹرانزیکشن نہیں تھی جتنی ٹربولنٹ۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جب راحیل شریف صاحب سعودی عربیہ گئے ہیں تو جو بعد میں ان کے سکسیسر آئے ملٹری قیادت میں، وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ پاکستان کا ایک آرمی چیف جا کے سعودی عربیہ میں سرو کرے۔ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے جو اس وقت کراؤن پرنس ہیں، رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان جو ہیں، ان میں اور بڑے میاں صاحب میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جنرل رحیل جو ہیں وہ وہاں پہ سرو کریں گے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ جو ہے، اور اس دوران میں کوئی 5-6 مہینے کے جو تھا ایک دورانیہ، اس میں میں تین دفعہ وہاں پہ گیا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جو میاں نواز شریف صاحب نے آنر کی اس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے۔ آن اے لائٹر نوٹ سنا ہے ایک باری آپ کو کوئی تحفے میں جہاز بھی آفر ہوا تھا؟ نہیں، یہ مجھے ڈیفینس منسٹری کا بندہ بتا رہا تھا کہ بڑے مہربان ہوئے، انہوں نے کہا یہ لے ڈیفینس منسٹر، میری اوقات ہے نہیں، میرا خیال ہے سنا جواب آپ نے یہ دیا تھا میری اوقات نہیں آئے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یو ہیو بین اے وٹنس ٹو ہسٹری اینڈ آل دیٹ، تو کیا اب یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا دور ختم ہو گیا ہے کہ ابھی مستقبل میں بھی ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ میں کوئی اس سلسلے میں ایکسٹینشن تو ایک ہم نے دی، جس طرح میں نے ابھی اس کو بتایا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں، we'll not just yet arrived at the river bank، تو میرا کوئی بھی کمنٹ جو ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے،
لیکن میں اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چھوٹا موٹا بھی کمنٹ دے کے ایک نئی کنٹروورسی جو ہے پولیٹیکل ارینا میں سٹارٹ ہو جائے گی جو ہے میں احتیاط کروں گا. انڈرسٹینڈیبل, آئی ایگری ود یو. لیکن یہ بتائیں کہ ایک اب سمجھا جا رہا ہے کہ ایک امیج پرابلم ہے فوج کا, جی کہ فوج کا ایک امیج پرابلم فیس کر رہی ہے فوج, اور اس میں عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا بڑا ہاتھ ہے, بیکاز ان کی ڈائریکٹ کانفنٹریشن ہے اور انہوں نے ہر چیز کا جا کے الزام جو ہے فوج پہ لگا دیا ہے. پھر 8 فروری کو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اتنا ووٹ عمران خان کے حق میں نہ پڑا ہو جتنا ان کی ناراضگی میں انسٹیٹیوشن کی پڑا ہو اور ایک ریاکشن کے طور پہ تھا. یہ سچویشن کھڑی ہوئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی میں اور عمران خان میں کبھی کوئی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں, ڈائریکٹ پاسبلٹی ہے, جیسے عمران خان آج کل کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر 9 مئی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اینڈ دیر ایک پبلک اپالوجی جو ہے جس میں لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں, جس طرح شہداء کی تصدیق کی گئی, جو یادگاریں تھیں فوج کی. دیکھیں 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے. فوج جو ہے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن, جس میں جغرافیہ بھی ہے, ہماری تاریخ بھی ہے. تاریخ جو ہے ایک سیکولر تاریخ بھی ہے اور مذہبی تاریخ بھی ہے. دونوں تاریخ کے جو دونوں پہلو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں, اور اس کے بعد جغرافیہ بھی ہے. یہ ساری وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے فوج کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کی ڈینائل جو ہے آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ جی فلاں وقت جو ہے ایوب خان نے آئین توڑا, یا یہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں, بالکل دیٹ ول بی جسٹیفائڈ. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ہے, اور بڑا کلیئرلی آپ کو بعض اوقات ان کی جو ہے چیزیں نظر آ جاتی ہیں. آپ ان کو پولیٹیکلی اگر فالو کریں, امریکن پولیٹکس کو جو ہے فالو کریں, آپ کو جو ہے پچھلے 40 50 100 سال میں بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ جو ہے وہاں کی سینٹ نے یا وہاں کی کانگریس نے جو ہے صرف انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں, فیصلے کہیں اور ہو. جس میں ویتنام بھی ہے, اس میں انٹروینشن جو ہے مڈل ایسٹ میں انٹروینشن ہے, عراق میں ہے, لیبیا میں, ہر جگہ ہوتی ہے, سب جگہ جو ہے. اس لیے کوئی پاکستان جو ہے کوئی مریخ کے اوپر واقع نہیں ہے, یا ہماری کوئی جغرافیہ جو ہے چاند پہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اس کی ڈینائل جو ہے, ڈینائل تو چھوڑیں, ڈینائل تو بڑے مائلڈ ورڈ ہے. آپ اس کے خلاف بغاوت کر دیں یا اس پہ اٹیک کر دیں, اس کی یادگاریں جو ہیں, اس کا جو ایک تاریخ ہے, تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں, تاریخ کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں. جو نشان حیدر جن لوگوں نے لیا ہے, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں, محترم ہیں, محسن ہیں ہمارے. ان کی یادگاروں کو جو ہے ڈیسیکریٹ کیا جائے, اس طرح کی ان کی توہین کی جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی چیز جو ہے تب تک سٹارٹ نہیں ہو سکتی جب عمران خان جو ہے نا 9 مئی کو اون نہ کرے, اون کر کے اس کی جو نفی کرے اس چیز کی کہ یہ چیز جو ہے اس نے اپنی ذاتی انا کی, ذاتی اقتدار کی, اور اس نے جو اقتدار چھن گیا, اسے ایک رات ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. وہ باجوہ صاحب کے اوپر کبھی ذمہ داری ڈالتا ہے, کبھی کسی پہ ڈالتا ہے, کبھی کسی, لیکن باجوہ صاحب کو باپ بھی اس نے ہی کہا, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر آپ نے کوئی ایک نیا سٹارٹ لینا ہے ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, لیٹس اس کو سر براڈن کرتے ہیں, تو یہ آپ کو جو ماضی کے جو چیزیں جو ہیں آپ کو ہانٹ کر رہی ہیں, جو آپ کو آ کے جو ہے وہ چیزیں جو آپ کو, دیر از اے ورڈ فار اٹ, کہ ایکسرسائز کرنا پڑے گا, آپ کو پرج کرنا پڑے گا, پرج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, ایک من حیث القوم اپنے آپ کو پرج کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن مجھے بتائیں نا, وہ کیسے ہوگا؟ آپ ہر وقت کوئی بات کرتا ہے اسٹیبلٹی کی, جب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ انسٹیبلٹی کا تڑکا لگا دیتے ہیں. بیٹھے اچانک آپ نے کہا پارٹی بین کریں گے,
اچانک آپ نے کہا ہم نے آرٹیکل 6 لگائیں گے، پھر خود ہی آپ کے سینئر ترین لوگوں نے، ڈار صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یار ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوا، باقی لوگوں نے کیا، پھر ہم نے دیکھا وہی ہم نے کہا، پھر ہم نے دیکھا لوگ بیک آف کر گئے ہیں، اور لیکن ایک نیا ایک دم ایک ایلیمنٹ آ گیا انسرٹنٹی کا۔ میری کسی بڑے امپورٹنٹ آدمی سے بات اور اس نے بڑا اچھا جملہ بولا، میں نے کہا کہ جی آپ انسٹیبلٹی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہم، انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ اگر ہم مینیجیبل انسٹیبلٹی بھی رکھ لیں تو کام چل جائے گا 2 سال کا، افورڈیبل ہے۔ تو کیا آپ لوگ مینیجیبل انسٹیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں کہ یار یہ چلتے رہے پھڈے بس خیر ہے 2-3 سال میرا نہیں خیال، میں اس سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا۔ انسٹیبلٹی ایک ملک جو ولنریبل ہو اکنامکلی، انسٹیبلٹی ایک ایسے ملک کی جس کا جو جغرافیہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے بوائل کر رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب کل جو واقعہ ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے اسماعیل ہنیہ کی، یا تھوڑی دور چلے جائیں تو غزہ ہے، اسی طرح آپ اپنے ہمسائے میں چلے جائیں، وہاں پہ افغانستان ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اللہ کرے کمفرٹیبل ہو جائے، نہیں لیکن کمفرٹیبل نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی وہاں سے بارڈر کراس کر کے آ کے یہاں پہ قتل و غارت کر رہی ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے ہم جس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا مینیجیبل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ وی نیڈ ٹو ہیو کمپلیٹ اسٹیبلٹی۔ اس ملک میں تمام تر لوازمات موجود ہیں، میں ایک فکر اب صرف، اس ملک میں تمام تر لوازمات موجود ہیں جو اس کو اکنامک اسٹیبلٹی بھی دے سکتی ہیں and ultimately resulting into political stability۔ کیا پھر آپ کو کیسے ملے گی اگر ایک آپ ظاہر آپ اس کو ڈینائی کریں گے کامن پرسیپشن کو، کسی کو عام خیال ہے کہ جی سب سے بڑی جماعت وہ ہے، انہوں نے بہت الیکشن 8 فروری میں بہت زیادہ سیٹیں لی جو ان کو نہیں ملی، لیکن ایک پرسیپشن تو ہے کہ ایون اف اٹ ناٹ دا بگیسٹ ہی از، اینڈ آپ اگنور نہیں کر سکتے عمران خان کو، اتنی بڑی ان کی حقیقت ہے۔ اتنی بڑی پارٹی کو، اس کے لیڈر کو اگر آپ تلتے رہیں گے، ان کے لوگ اندر ہو رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہے ہیں، تو کس طرح اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا۔ دیکھیں میں اس سلسلے میں ابھی دیکھیں انہوں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو ہے ایک بیان ان کا جاری ہوا ہے، ایک لمبا بیان جاری ہوا ہے۔ ان میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں نامینیٹ کرتا ہوں عبدالصمد اچکزئی، بھائی ہے محمود اچکزئی، ان کے والد کا نام میں نے لے دیا ہے، وہ میرے بزرگ رہے ہیں، میرے بزرگوں کا ان کا تعلق تھا۔ محمود خان کو جو ہے نا انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے۔ آپ محمود خان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بھائی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک آفر ہے؟ مجھے تو سب سے بڑا کویسچن مارک یہ لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی ایز این آربیٹر تو پنڈی کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ نہیں، آپ اس کو ریورس میں بھی دیکھ لیں، ان کو بھی شاید نہیں ہوگا ان سے بات کرنا تو پسند۔ یہ میں کہتے ہیں کہ نان سیریس آفر ہے نا، نان سیریس آفر۔ آپ جو ساری باتیں گے ساری کی ساری تسلیم کر لی جائیں تو اس میں جو ہے سم ویری سیریس انیشیٹو ہیز ٹو بی ٹیکن بائی آل کنسرنڈ۔ اس میں اس قسم کی جو لطیفے سنانا، یہ لطیفہ ہی ہے نا۔ اچھی سب سے کوئی بات ہوئی فون پہ کوئی؟ نہیں، میری کل محمود خان کے ساتھ پرسوں بات ہوئی، میں اور عبدالستار لالے کا، وہ ہیں گیم میں، وہ ہیں وہ اپنے آپ کو آربیٹر سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں محمود خان کین بی نا آربیٹر یا ثالث جو ہے وہ سیاسی قوتوں میں تو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہاں اس کی ایک قد ہے، اس کا ایک جو بھی ہے، اس کے سیاسی اختلافات میں اس سے کل کیے جا پروگرام میں سکتے یہی ہیں، بات کر رہا تھا کہ اختلافات اس کے وہ اور فوج بالکل یہ مکس نہیں ہوتا۔ اس کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور مجھے اختلاف کرنے کا وہ حق بھی دے گا، میں اس کو اختلاف کرنے کا حق دوں گا۔ لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ یو ارلیئر مینشن اباؤٹ عمران خان's offer, so it's not a serious offer. میاں شہباز شریف ایک دن 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکا ہے فلور کے اوپر کہ آئیں سیاسی قوتیں بیٹھ کے مذاکرات، وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کہتے ہیں آئیں اور ساتھ ہی آپ چھاپے مار کے بندے کر دیتے ہیں، ہمارے دفتر سیل کر دیتے ہیں، تو آپ بھی تو ایسی ہوائی کر رہے ہیں بات۔ ہم اندر تھے، ہم قید تھے، آدھی سے زیادہ پارٹی قید تھی جس میں میاں نواز شریف بھی تھا، مریم نواز بھی تھی، سب تھی،
تو اس وقت بھی میاں نواز شریف نے ایز لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اسمبلی کے فلور پہ آفر دی تھی. آپ کا چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگ کوئی اپرچونسٹ نہیں ہیں, ہم لوگ کوئی کارپیٹ بیگرز نہیں ہیں کہ بھئی ایک لوٹ مار کا موسم ہے اور ہم بھی آگے ہیں اور بیچ میں جو ہے اپنی جو ہے گنگا میں جو ہے پانی میں نہا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پالیٹکس جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو, یہاں پالیٹکس کے کوئی رولز جو ہیں آبزرو ہوں جن میں لحاظ ہو, کوئی شرم ہو, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو کو ایگزسٹنس ہو رہا ہے, ڈیسنسی آنی چاہیے. لیکن لحاظ کی آپ بات کرتے ہیں, لحاظ تو آپ سپریم کورٹ کا بھی نہیں کر رہے. اگر لحاظ کرنے کی بات ہے, آپ لوگوں نے اب ٹیک آن کر لیا سپریم کورٹ, سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ریزرو سیٹس پہ. آپ لوگ جس طرح بریزنلی ایک لے کے ہم نے اگر جو کوئی اس سے اختلاف کیا ہے تو ہم بصیرت لیجسلیچر جو ہے وہاں پہ قانون سازی کر رہے ہیں. ہمارا قانون سازی کرنا حق ہے. ساتھ والی بلڈنگ میں سپریم کورٹ میں قانون کی تشریح کرنا ان کا حق ہے. یہ آئین آپ نہیں دے رہے, میں نہیں دے رہے, یہ آئین حق دے رہا ہے. لیکن جو کمنگ بیک جو آپ نے جو پہلے بات کی کہ یہ جس وقت فیصلہ آیا ہے, یہ سیٹوں والا فیصلہ جو آیا ہے 8-5 والا فیصلہ آیا ہے, آپ پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیں. پی ٹی آئی اپنے بیانات سے ملائن کر رہی ہے جوڈیشری کو. نہیں وہ تو ہے ہی برے نا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, میں آپ سے پوچھوں آپ اپنا کنڈکٹ بتائیں. دیکھیں ہم تو اس کے خلاف ایک قانونی جو ہے یا اس فیصلے کو بیریکیڈ کرنے کے لیے جو ہے جو بھی قانون اور آئین ہمیں حق دے رہا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سارے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اکتوبر میں, آج بھی کل بھی ٹیلی ویژن پہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ اکتوبر میں پروونشل گورنمنٹ ہماری آ رہی ہے پنجاب میں اور ساتھ ہماری فیڈرل گورنمنٹ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن آپ کی آئی ہے یہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کی. دیکھیں میں یہ آپ نے بھی یہ کہا ہے نا کہ یہ ہمارا رائٹ ہم کریں گے, ہم نے اس فیصلے کو روکنا ہے, تو آپ فرسٹریٹ کر رہے ہیں. میں لفظ یہ میں نے نہیں کہا کہ فیصلے کو روکنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کا حق ہے, آپ ضرور کہیں. لیکن کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہر چیز کی ٹائمنگ بتاتی ہے نا کہ از اٹ پرسن اسپیسیفک یا ایشو اسپیسیفک ہے. دیکھیں لیجسلیشن ایشو اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں, پرسن اسپیسیفک تو میں نہیں سمجھتا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک ہے. ابھی آ کے میں نے خواجہ صاحب سے 2-3 بڑے ہی سینسٹیو سوال کرنے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ بلنٹ جواب دیں گے, تو اسٹے ود اس, ڈونٹ مس آؤٹ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کی جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی آپ لوگوں نے قانون چینج کیا کہ ریٹائرڈ ججز نہیں بنیں گے ٹرائیبیونل میں. آپ لوگوں نے خود قانون چینج کیا, پہلے ریٹائرڈ ججز الاؤڈ تھے, پھر جب آپ کی مرضی کے ٹریبیونلز نہیں بنے آپ لوگوں نے قانون بنا دیا کہ جی ریٹائرڈ ججز بنائیں گے. آپ تو ہر سچویشن پہ آپ کی گورنمنٹ ٹیلر میڈ لیجسلیشن کرتی ہے, تو یہ تو پھر لا نہیں ہے نا. مالک صاحب میں اس پہ کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا, لیکن یہ عدالتی معاملات اور ساتھ لیجسلیچر کے معاملات جو ہیں یہ اس طرح انٹرٹوائن ہوئے ہیں کہ میں کو ایسا کمنٹ کر دوں جو کل عدالت میں کورٹ ہو رہا ہو یا اسمبلی میں کورٹ ہو رہا ہو تو میں اب محتاط رہوں گا اس معاملے میں. وی آر واکنگ آن ویری تھن آئس ایٹ دیز ڈیز, یو نو. اس لیے میں اس میں میرا ایک اوپینین ہے. میں آپ نے اتنی جیل کاٹی ہوئی ہے, کیا ہے 2-4 مہینے اور کٹ لینا کی ہو جائے گا. ملن آ جائیں تو پھر کاٹ لا. نو سیریسلی آپ لوگ سچویشن اسپیسیفک لیجسلیشن بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے, میں آپ کا اگر مان بھی لیتا ہوں آرگومنٹ, جو میں نہیں مان رہا, میں آپ کا مان بھی لیتا ہوں. آپ بتائیں کہ اس ملک میں یہ چیزیں صرف ہمارے ملک میں نہیں ہیں. ایون لیجسلیشنز جو ہیں اسپیسیفک ایونٹس کے حساب سے حوالے سے برٹن میں بھی ہوئی ہیں,
امریکہ میں بھی ہوئی ہیں. میں بڑی بڑی ڈیموکریسی, حالانکہ میں ان کو ڈیموکریسی تصور نہیں کرتا, امریکہ کو تو نہیں تصور کرتا جو حالات کے جس طرح کر رہے ہیں. ایز اے کانسیکوینس ہوئی کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو نا, آپ لوگ سٹنگ ججمنٹس کو بلاک کرنے کے لیے وہاں لیجسلیشن کبھی نہیں ہوئی ان سوسائٹیز میں کہ کسی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہو اور وہاں پہ نہیں وہاں بالکل میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آئی فائنڈ آؤٹ کہ اس میں بھی جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہیں پہ بقول ان کی لیجسلیچر کے بقول ان کی مقننہ کے کہیں پہ لائن کراس کی ہے تو انہوں نے پھر اس کے آگے بند ایک آپ کو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جتنی بھی سر آپ کو نہیں ملے گی, لیکن آپ ڈھونڈ لیں, آپ پڑھے لکھے آدمی پتا تو وہ کتاباں پڑھ دیں اسے کٹ لو گے, لیکن ملے گی نہیں. لیکن اینی وے میں کر لوں گا. ایک ٹینشن ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ دی آرمی. آپ سے میں آرمی کی سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, اور میسیجنگ کلیئرلی نظر آتی ہے کہ اینمی از مائی فرینڈ, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیصلے کا ڈائریکٹلی فیصلے جاتے ہیں جس کا پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہے سب کچھ. چلیں فوج کی ان سے تو بات نہیں ہونی 9 مئی کے بعد, فوج اور جوڈیشری کیوں کانفلکٹ میں ہے؟ اس نے میرا اپنا خیال ہے, مجھے یہ سوال میرا خیال ہے کل بھی کسی نے کیا ہے, ہاں میں شاہزید نے مجھے کیا ہے, اور میں نے ان کو کہا تھا یہ ٹرائی اینگولر یا کوارٹر اینگولر فائٹ جو ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. خصوصاً میں بات کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ اس کا ایک بائی ڈیفینیشن ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کنٹروورسی جو ہے وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی, کسی قسم کی بھی افورڈ نہیں کی جا سکتی. کہ جائے کہ وہ کنفرنٹیشنل پاسچرنگ ہو جائے ان کی یا ان کے خلاف جو ہے یا دونوں طرف سے ہو جائے. تو میرا اپنا مالک صاحب میری ویری ہمبل جو ہے جو رائے یہی ہے کہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے نا کہ مینیج انسرٹنٹی, یہی کہا تھا مینیجڈ انسٹیبلٹی, تو ہمیں اس مینیجڈ انسٹیبلٹی کو بھی جو ہے ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ہمیں اس کلاک کو ریورس کرنا چاہیے. آپ کا ادارہ 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ تیار ہے ویزا وی جوڈیشری کم از کم؟ دیکھیں ہمیں جو میری جو اس میں رائے ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی اپرچونٹی ملے تو بالکل ہمارا ادارہ جو ہے اس قسم کی اپرچونٹی اس قسم کی اپرچونٹی یا سپیس ملے ہمارا ادارہ جو ہے بالکل جو ہے اکاموڈیٹ کرے گا, بالکل 100%. ایک بات بتائیں, ہر چیز آگے ختم ہوتی مے 9 کے اوپر, فوج کہتی ہے یہ مے 9, لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ. میں وہ اسی پہ آ رہا ہوں. سپریم کورٹ یہ فیصلہ ابھی تک وہ بینچ پر لٹکا ہوا ہے, سارا معاملہ لٹکا ہوا, جو یہ کیسز کا فیصلہ ہونا تھا کہ جی ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں فیصلہ یا نہیں ہو سکتا, ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور وہ بینچ بار بار ہم نے دیکھا جو اس میں تماشا چلتا رہا. ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ یا مے بی آپ کا ادارہ بھی ہے جو آپ کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ ان کو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کر رہے ہیں, لیکن آپس میں آپ بات چیت کرتے ہیں, جو تجھے کہہ لو میں مان لوں, دونوں میں کچھ ہوتا ہے, جو کہو ادھر مان لوں. وہ گورنمنٹ سے یہ پرائیورٹائز کیوں نہیں کرتے کہ اٹارنی جنرل جائیں اور ان کو جا کے سپریم کورٹ کو کہ بھیا یہ تو فیصلہ کریں تاکہ وی کین کراس اوور اینڈ موو آن, آئدر اور جو بھی ہونا ہے. یہ ارجنسی نہ ہمیں مقدمہ لگوانے میں گورنمنٹ کی نظر آتی ہے, کسی اور کی نظر آتی ہے. اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں آپ, جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے کہ جی یہ ٹرائل سویلینز کا ہو سکتا ہے یا نہیں. میں آپ سے کمنٹ دیتا ہوں, میں پارڈن مائی ایج از کیچنگ اپ ود می. فلو از کیچنگ اپ ود یو, کبھی ہیوی فلو. ایج از آلسو کیچنگ اپ, ون مسٹ ایڈمٹ دیٹ. دیکھیں عمران خان کے وقت جو ہے اس کے دور حکومت کے دوران 24 لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے ملٹری کورٹس کے تھر, اس میں سویلینز بھی ہیں, میں ڈیفائن کرتا ہوں اس میں سویلینز بھی ہیں. اور اس سے پہلے بھی ملٹری کورٹس کے یہاں پہ ٹرائل ہوا ہے, وے بیک 1953 میں ملٹری کورٹس بنے, 1953 ایز ارلی, اور جس موضوع پہ بنے کہ وہ سارے کے سارے, میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کس موضوع پہ وہ بنے, اس کے بعد بھی بنے. اس کے بعد وہ ایک حیدرآباد کانسپریسی کیس جو ہے اف یو ریممبر جو ہے جا, تو وائی ناؤ کہ یہ جن لوگوں نے اوپنلی
اس سے بڑی بغاوت جو ہے فوج یا پاکستان کے خلاف یا شہداء کے خلاف یا پاکستان کی اساس کے خلاف 75 سال میں نہیں ہوئی. کہیں اندر کھاتے کسی نے بیٹھ کے ضرور پلان کیا. 1973 میں کچھ فوجی افسروں نے پلان کیا, صحیح کیا یا غلط کیا میں ان سب کو تقریباً جانتا ہوں. آپ اس سے پیچھے چلے جائیں جس میں فیض احمد فیض صاحب قید ہوئے کانسپریسی کیس میں, اس کے بعد بہت سی کانسپریسی, لیکن اتنی بلیٹنٹ کہ آپ انسٹنٹلی دا سیم ٹائم جو ہے آپ سائملٹینیسلی آپ 6-7 لوکیشنز کے اوپر فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ چکدرہ ہے یا میاں والی ہے یا لاہور ہے, اٹیک کر رہے ہیں. اس پہ تو دو آراء نہیں ہے. اس میں میں ریپیٹ کروں گا, آئی ول ریپیٹ اٹ کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ اگر اس میں ہم نکل آئے عزت آبرو کے ساتھ ملک میں نکل آئے اس سے سارے انسیڈنٹ سے, اور اس کے بعد پیچھے ایک ہی موٹو تھا کہ ایک شخص کا اقتدار, ایک شخص کا اقتدار. مجھے 1-1.5 منٹ دے دیں. ایک شخص کا اقتدار, اس کی گریوینس کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں پاس ہوا ہے, فوج کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا, ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتا رہا پریزیڈنٹ کے پریزیڈنسی میں جا کے. یہ سارا کچھ اگر آپ اس کا علیحدہ انالیسس کریں تو اس کی جو انٹینٹ جو ہے میلا فیڈے انٹینٹ جو ہے اس کی بدنیتی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس قسم کا انسیڈنٹ پہلے ہوا ہے؟ نہیں بالکل ہی, اور اس کی معافی بھی نہیں ہے, ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہوا ہے بالکل. لیکن ایک بات بتائیں, آپ کی گورنمنٹ ساتھ ہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سالڈ ایویڈنس ہے کہ ہم پارٹی بھی بین کر دیں گے اور ہم آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے. اگر اتنی سالڈ ایویڈنس ہے, آپ کیوں نہیں اپنے ادارے کو کہتے ہیں کہ آنے دیں گے سول کورٹس میں, چلنے دیں ان کے کیس؟ ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ ہم تو ٹانگ دیں گے. میری بات سنیں, آپ ذرا بات جو ہے ذرا معصومیت کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں, کوئی بعض لوگ کہتے ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی. میرا خیال ہے کہ جتنی قیدیں فوج کے اندر مختلف افینسز کے اوپر سرونگ امپلائیز جو ہے فوج کے ان کو ہوئی ہیں, 5 کی سزا تک ہوئی ہے. آپ کو 9 میں بھی ہوئی ہیں, 9 میں بھی سزائیں ہوئی ہیں. نہیں, میں 9 پہ بھی ہوئی ہیں, اس سے پہلے 5 کی سزا تک بالکل ہوئی ہیں. اس ادارے میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام بریگیڈیئر میجر جنرل, بالکل جتنا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایفیکٹولی انبلیمشڈ جو ہے اس میں 75 سال سے جاری ہے. اگر آپ اس ادارے کو جب چیلنج کرتے ہیں, اتنا اوپنلی چیلنج کرتے ہیں, کسی کوئی نیشنل ایشوز پہ نہیں چیلنج کر رہے, آپ کسی اور ایشو پہ چیلنج نہیں کر رہے جو میرا اور آپ کا اور سارے 22 کروڑ 25 کروڑ عوام کا ہو, آپ اپنی ذات کے لیے چیلنج کر رہے ہیں. چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور فوراً واپس آ رہے ہیں. ڈونٹ گو اوے. آپ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فائز عیسیٰ صاحب, آپ کے اتنے اچھے جج ہیں, وہ سن لیتے ہیں گورنمنٹ کی باتیں, ان سے کیوں نہیں کیس لگوایا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فلا ہے. آپ نے بالکل صحیح اٹھایا ہے یہ مسئلہ جو ہے کہ یہ ملٹری کورٹ میں جو فریق ہیں وہ اس میں ایگزیکٹلی وہ فریق ہیں. آپ نے چیلنج ان کو کیا, ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے نا, تو ہاؤ کین یو جسٹ ڈینائی کہ جو ہے اگر توہین عدالت ہوتی ہے تو عدالت بلا کے مجھے سزا دے گی نا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, مجھے عدالت بلا کے کہے گی کہ تم نے یہ توہین کی ہے, تو فارغ تو کار نال ڈسکوالیفائی, نال تنوں 3 سال یا 4 سال یا 2 سال یا 1 سال جڑے گی, نال تنوں قید. اسی طرح ہی ہوگا نا. تو why can't we do this over here? کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ اس لیے نہیں اس معاملے پہ سٹریس کرتے بہت زیادہ سپریم کورٹ کے ساتھ, ڈسپائٹ اے گڈ ریلیشن شپ, کہ یہ کیس لگ گیا تو کہیں فیصلہ دائیں بائیں ہو گیا تو کہیں چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف نہ چلی جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک ریڈ ہیرنگ میری بات میں آپ کے سامنے یہ بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ نے میرا 34-35 سال کا فالو کیا ہے, سارا بڑا کلوزلی فالو کیا ہے, اچھے برے وقت سب دیکھیں آپ نے, مجھے قید میں بھی ملنے آپ آتے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے وصیت ایک انڈیویجول کے, وصیت ایک پولیٹیکل ورکر میں کب زیادہ کمفرٹیبل دیکھا ہے؟ اپوزیشن میں دیکھا ہے یا اقتدار میں؟ اپوزیشن میں.
اپوزیشن میں دیکھیں نا, آئی ہیو ایبسولوٹلی نو پرابلم, میرے لیے اقتدار پرابلم نہیں ہے, میرے لیے اس ملک کے اداروں کا دوام جو ہے اور ان میں کو ایگزسٹنس, آئین کے تحت کو ایگزسٹنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تاکہ میرا ملک آگے چلے. یہ میرا 35 سال کا جو شاخسانہ ہے یا مجھ سے پہلے 35-40 سال کا میرے والد کی سیاست کا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سم ٹوٹل ہے, یہ ٹوٹل سرمایہ جب یہ ہے آپ سیاست کا. اداروں کی بات کرتے ہیں, میرے سامنے 3-4 اخباروں کے کل کے اور آج کے ایڈیٹوریل پڑھے میں, اور وہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے, اخبارات, نیوز ہے, ڈان ہے, باقی لوگ ہیں, وہ ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ چلی گئی ہے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کے اندر ایگزیکٹو کی اور جوڈیشری کی, یہ کانفرنٹیشن آپ لوگ, میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں, میں ڈینائی کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, ایک سوال سن لیں چھوٹا سا. لگتا ہے یہ کہ آپ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں سارے, آپ کو دوام اس بات سے مل رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کو کہ جب تک یہ کانفلکٹس ہیں فوج کی عدالت سے, عدالت بالکل نہیں, فوج کی عمران خان صاحب کے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس عمران خان کا سیاسی طور پہ جواب کوئی نہیں ہے. میری بات سنیں, میں آپ کو حلفن کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ سے یہ 20-25 سیکنڈ پہلے بات کی ہے کہ اگر یہ 9 مئی کا واقعہ, یہ سب سے بڑا جو ہے سٹگما جو ہے ہمارے ملک کے اوپر, ہماری سیاست کے اوپر, آپ دیکھیں کہ کے پی کا چیف منسٹر جو ہے شہداء کے گھر جو ہے فاتحہ کہنے بھی نہیں جاتا. یہ کیا لوگ ہیں؟ آپ 4-5 ہزار بندے وہاں سے لا کے یہاں پہ بسا دیتے ہیں, کسی کو نہیں پتا کو کس طرح میلٹ ہو گئے ہوئے ہیں پبلک کے اندر جو ہے. آپ اوپنلی کنڈیم نہیں کرتے, آپ ان کے خلاف جو ہے آئی بی او کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کون سی کامن گراؤنڈ ہے جس کے اوپر میں یہ انیشیٹو لوں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم یہ انیشیٹو, کون سی گراؤنڈ ہے؟ آپ 9 مئی کو سے سٹارٹ ہوئیں, اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ دیکھیں کہ کس نے یہاں پہ ٹی ٹی پی کو یہاں کون لے کے آیا, کون جو ہے آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے, کون جو ہے شہداء کی جو ان کی شہادتوں کو کنڈیم نہیں کرتا, ان کے جنازوں پہ نہیں جاتا, ان کے گھروں پہ جا کے پرسہ نہیں دیتا, ان کے متعلق جو زبان استعمال کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے جو ہے جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. مجھے وہ زبان کہتے ہیں, میری کوئی اتنی کوئی صاف ستھری زبان نہیں ہے, یو نو اٹ بیٹر, لیکن مجھے وہ زبان پڑھ کے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے ملک کے اندر ایسی سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ زبان بول. خیر صاحب ایک بات بتائیں, کہیں بھی ریزالو ہو کانفلکٹ تو پہلے ریکگنائز کرنا پڑتا ہے کہ اس ٹکراؤ کی نیچر کیا ہے. آپ دونوں سائڈز کو دیکھتے ہیں, یہ مجھے بتائیں, آخری 2 منٹ ہیں, کوئک 2 کویسچنز. جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے, پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ عمران خان کا ذاتی کانفلکٹ ہے ادارے کے سربراہ کے ساتھ, پھر تاثر یہ کہ شاید عمران خان کا ٹکراؤ اب انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. آپ کے نزدیک یہ ٹکراؤ 2 شخصیات کا ہے کہ عمران خان کا ادارے سے ٹکراؤ ہے؟ سر میں مالک صاحب ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ ایگری نہ کریں, یہ ساری کانسپریسی جو ہے گوز بیونڈ آر بارڈرز, اور اس کی ایویڈنس ملتی ہے. جو برطانیہ میں ہو رہا ہے, جو لوگ ان کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں, جو امریکہ میں ہو رہا ہے, جو لوگ وہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ایک پرٹیکولر لابی کا حصہ ہیں, اور وہ ان میں سر فہرست لابی جو ہے زائنسٹ لابی ہے, صہیونی لابی ہے. جو لوگ فنانسنگ وہ کر رہے ہیں. پھر ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں ہوں, آپ ہیں, آپ سیاست میں آپ کا ایک اوپینین ہے, آپ اینٹی بھی رہے ہیں, آپ فار بھی رہے ہیں, اگینسٹ بھی رہے ہیں. یہ ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان میں اتنا بڑا کلیمنٹ بن گیا ہوا ہے, رانگلی اور رائٹلی, پاپولر ہے, ان پاپولر ہے, میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. اس کے اس ملک میں کیا سٹیکس ہیں, عمران خان کے کیا سٹیکس ہیں اس ملک کے اندر جو ہے, سارا گھر جائیداد ایوری تھنگ از ایسٹ, سب کچھ ہے آپ کی. سب سے بڑے ایسٹ آپ کی اولاد ہے, آپ کی لیڈرشپ سب سے بڑی ایسٹ اولاد ہے. کی اولادیں بھی باہر ہیں, جائیدادیں بھی باہر ہیں. بالکل ادھر ہیں, بالکل ادھر ہیں, بالکل ادھر ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کے روزانہ ٹیلی فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے. بھائی سب سے ہوتی ہے. نہیں ادھر ہی ہے نا, آپ خود کنفرم کریں گے وہ ادھر ہیں.
تو یہ پلیز اس کو جسٹ میرے آرگومنٹ کو اس طرح جسٹ اس کو برش سائڈ نہ کریں، لیکن دس از اے فیکٹ کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کی جو افواج جو ہیں خصوصاً موجودہ حالات میں ہماری دفاع جو ہے وہ بڑی پریکیریس ہوئی ہے. آپ چاہے بلوچستان دیکھ لیں، آپ ساری چمن میں جو لڑائی جو ہے وہ ساری کی ساری اسمگلرز کی لڑائی ہے. 14-15 ہزار بندہ بارڈر کراس کر کے کیا جاتا ہے، وہاں پہ نوکری ہیں. سر بارڈرز کون کنٹرول کر رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں بات سن، میں اسی پہ آ رہا ہوں. بارڈر کراس کر کے وہاں پہ نوکری ہیں، وہاں پہ افغانستان میں وہاں پہ کوئی امپلائمنٹ ایکسچینج ہے جہاں پہ وہ نوکری ڈھونڈنے جاتے ہیں. وہ یہ ایک ٹریڈیشن جو ہے وہاں پہ سیٹل ہوئی ہے. میرے پاس لسٹ موجود ہے کہ جو لوگ وہاں کے اسمگلروں کی پشت پناہی کرتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہی بات صحیح ہے. لوگ بارڈر کراس ہی یہ بند ہونا چاہیے. یہ بارڈر جو ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہونا چاہیے، جس طرح ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے. یہ کیا یہ بارڈر ہے، یہ ماسی ویڑا ہے کہ جس لئے مرضی آ جائے جس لئے مرضی چلے جائے. آپ اپنی ریاست کو ایک جو ڈیفائن جس طرح ریاست ہوتی ہے اس طرح رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سارے جو ہے لوپ ہولز ود ان دا کنٹری، بارڈر پہ، آؤٹ سائڈ دا کنٹری، سارے لوپ ہولز بند کرنے پڑیں گے. میرا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک کوئک جو آپ ون یس نو ٹائپ میں مجھے دے دیجئے. جو آپ نے پہلے بات کی کہ جب تک مئی 9 پہ سٹانس نہیں عمران خان اون اپ نہیں کرتے اور ان لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے جو ذمہ داران ہیں سب کچھ، جب ایسے وہ کہتے تو ہیں کہ جنہوں نے کیا ان کو رگڑیں، اور اب وہ فالس بیسکلی آپ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ والا نیریٹو چھوڑیں کہ یہ ہم فوج نے کروایا، تب تک بات بالکل نہیں فوج ان سے کرے گی. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں میں ایک ماحول میں رہتا ہوں تو میری اسیسمنٹ ہی ہوگی نا. Assessment based on information. Based on whatever is going on in this country, whatever is going on in my environment, اس پہ بیسڈ ہے کہ یہ چیز خواجہ آصف assessments اور خواجہ آصف the defense minister's information. نہیں، انفارمیشن کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. It's all over, it's written on the wall. کہ آپ وہ چیز جو ہے آپ نے دیکھیں، میری بات سنیں، میں خدا نخواستہ میں آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے ہم دونوں بیٹھ کے کوئی صلح صفائی یا معافی تلافی کرتے ہیں، تو جو میں نے آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے کچھ تو میں اس کا کوئی تلافی کروں گا نا کہ یار جان دے، تیرا میرا تعلق ہے، جان دے، غلطی ہوگی، معافی ہوگی. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. رن آؤٹ ٹائم. ناظرین میں کوئی کنکلوژن نہیں دے رہا، آپ لوگوں نے خود باتیں سنی. فارم یور اون کنکلوژن. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.